کشمیر انٹرنیشنل. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोस्तों साथियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून इन प्रोग्राम माय वॉइस. चंद दिनों की गैर हाजिरी हुई इसलिए कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा भाई आज अगर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ तो ऐसे आदमी को आपकी खिदमत में पेश करूँ जिनका एक बड़ा नाम है और ह्यूमन राइट्स के बारे से बड़ी खिदमत है उनकी, और इसके लिए उनकी सफरिंग भी बहुत है. मेरा मतलब शौकत कश्मीरी साहब से है, जो कि UKPNP के चेयरमैन हैं और जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल पीपल्स अलायंस के सेक्रेटरी जनरल भी हैं. बड़ी खिदमात हैं उनके, ख़ास तौर पर इन ऑर्डर टू क्रिएट स्पेस फॉर डायलॉग एंड पीस. शौकत कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो. थैंक यू सर, थैंक यू. शौकत कश्मीरी साहब, आपने जो लास्ट हमारे खत्े में हैं, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, ये फॉल ऑफ काबुल है, ये फॉल ऑफ ढाका से मुख्तलिफ है. तो यहाँ पर नजर ये आता है कि ये कुछ मिली भगत भी है. अगर आप चाहें तो इस पर भी तबसरा कर लें, या ये भी बताएं कि इसके बाद क्या हो रहा है और क्या होगा. फ्लोर इज योर्स. देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि चूँकि अफ़गानिस्तान का इशू इतना गंभीर भी है और इतना लंबा भी है कि ज़ाहिर है ये मुख्तसर सा टाइम जो है वो इसकी इजाज़त तो नहीं देता. अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि ये कुछ लोग जो जश्न बना रहे हैं शायद कल वो ख़त्म करना शुरू कर दें, और ये एक आप कह सकते हैं कि ग्रेट गेम का एक अहम पहलू है. शौकत साहब, यहाँ पर एक जश्न मना रहे हैं, यानी किस बात पर? क्या भी इस्लामाबाद ने कोई मुल्क फतह कर लिया? यानी जश्न किस चीज का मना रहे हैं? असल में वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. तो या वो कहते अब्दुल्ला नाचे, वो भी है ना कोई बात एक वो भी पराई मतलब शादी में. ठीक. पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना. हाँ. बेसिकली हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त अहबाब है ना, वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है उनकी. और इनको बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया है अल्टीमेटली इन्हीं को भुगतना पड़ेगा. अफगानिस्तान वाले तो भुगत रहे हैं, और आज से नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि 40 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है. 20 साल तो अमेरिका वहाँ रहा, तो उससे पहले भी उनकी सफरिंग रही है. और अफ़गानिस्तान आपको पता ही है कि मल्टी एथनिक ग्रुप्स का मुल्क है. वो कोई एक नस्ल के लोग नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ हैं, उनके नस्लियाती रिश्ते हैं. ये ठीक है कि अफ़गानिस्तान एक नेशन स्टेट रहा है और एक लंबे अरसे तक उसने सरवाइव किया, और उसकी मज़ामती तारीख भी बड़ी लंबी है. ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है, ऐसे ही जैसे 1996 में तालिबान, और वो तालिबान के हवाले से भी वो स्टोरीज तो सीना भी हैं और फैक्ट्स भी हैं कि तालिबान के उस कब्जे में जहाँ दीगर लोगों की जो है वो हमायत और ताहीद हासिल थी, वहाँ पाकिस्तान की मलेशिया और पाकिस्तान के रेगुलर ट्रूप्स ने भी उनको एक फातेह बनाया जब 1996 में जब रबानी हुकूमत को ख़त्म किया गया. क्योंकि वो लीडरशिप निस्बतन ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी, और उनके आपसी इख्तलाफात भी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपसी इख्तलाफात भी थे. जैसे एक मदियार जो है वो अगरचे एक वायदे के तहत प्राइम मिनिस्टर तो डिक्लेयर हुए, लेकिन उनको काबिल जाना नसीब नहीं हो सका था उस पूरे दौर में. तो अब भी ये जो इससे न्यू तालिबान, और इन तालिबान पे मल्टी नेशंस के यानी मल्टी स्टेट्स के जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है. एक तो आपने गुलबदीन हिकमत यार का जिक्र कर दिया, तो इस सिलसिले में मेरे पास एक सवाल भी है. आप अपनी बात को भी जारी रख सकते हैं. आपने जो लेटेस्ट उन्होंने बयान दिया वो आपने देखा है? जी, आपने बताया है. वो मैंने एक्चुअली खुद से तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने बताया था तो उसी हवाले से, और वो कोई रेडियो पाकिस्तान से हैं, उनकी गुफ्तगू है.
اب اصل آپ اگر یہ دیکھیں تو حکمت یار کا اصل میں پرماننٹ ٹھکانہ تو پاکستان ہی ہے. وہ جس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت کابل میں نہیں ہو، تو اب تو ویسے بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے تو شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ سپیس چاہتے ہوں. ان کے خیال میں شاید پاکستان کا اثر سوکھ جو ہے وہ طالبان پہ ہو اور وہ ان کو اکوموڈیٹ کروا دیں. لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو طالبان ہیں، ان طالبان پہ بہت سارے ملکوں کی انویسٹمنٹ ہے. جو ملک اصل میں نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ کو یہاں استحکام ہو، امریکہ اپنے قیام کو طوالت بخشے، کیونکہ امریکہ کے جو بینگ اے سپر پاور، اس کے جو گلوبل ڈیزائنز ہیں، ان ڈیزائنز کے خلاف مزاحمت میں بہت سارے ملک جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے نا کھلی چھٹی نہ ملے. اور امریکہ کو بھی لیٹلی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں یہ ایک ایسی جنگ ہے جس جنگ میں کوئی ہارے گا نہیں، کوئی جیتے گا نہیں. اور ویسے بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امریکہ ہار گیا، تو میں ان سے صرف ادب کے ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ 20 سال تک تو افغانستان اور امریکہ رہا، اور اس وقت تک افغانستان کے پاؤں کے نیچے ایک انچ زمین بھی نہیں تھی. اور یہ تو اس نے خود وڈرا کیا، کسی پریشر کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ تو چونکہ کوئی اس کا پرماننٹ مسکن تو نہیں تھا امریکہ افغانستان، یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، اور سیدھی رہنے کے بات. لیے نہیں آئے تھے. جس انفراسٹرکچر کو، یعنی ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو وہ تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا پہلا ہدف جو تھا وہ اسامہ بن لادن تھا. آپ کو اگر یاد ہو کہ امریکہ کی اور طالبان کی جو تصادم شروع ہوا، وہ تو اسامہ بن لادن پہ شروع ہوا. بہرحال وہ تو سارے لوگ، آپ کے ناظرین جو ہے وہ بہتر ہسٹری جانتے ہیں، میں کوئی ریفریش بھی یہاں نہیں پر ایک کروں میں گا. سوال کرنا چاہوں گا. جی جی جی. آپ نے کہا کہ 40 سال سے یہ خانہ جنگی جاری ہے قلعہ سے، تو اس میں جو اسلام کا قلعہ اس کا بڑا ہاتھ نظر آتا ہے. یعنی اگر آپ 1979 سے لے لیں، چاہے 80 سے لے لیں، 20 سال یہ ہو گئے، 21 سال ادھر تو ہو گئے، تو اس لحاظ سے افغانستان میں تو 41 سال بنتے ہیں. لیکن آپ کے ملک میں، میرے ملک میں تو 47 سے یہ خانہ جنگی جاری ہے اور ان کا جو ہے نا ہاتھ ہے. تو آپ کو کوئی موازنہ کر سکتے ہیں اس کا بھی؟ نہیں، اس کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے نا، چونکہ وہاں تو ان کا ایک انڈائریکٹ کلیم ہے، لیکن ایک حصے پہ تو وہ انہوں نے اللیگلی 1947 میں ہی قبضہ کر لیا تھا. اور جن یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو وہ بہت کلیم کرتے ہیں، اس میں جن کو پہلے کمپلائی کرنا تھا ان ریزولوشن کو، وہ تو پاکستان تھا. سو دیٹ یہ ہے کہ اپلائی سے پاکستان مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فوجیں نکالنی تھی نا، یہی میں بات فوجیں ہے. ظاہر ہے کہ ریزولوشنز جو 13 اگست جو 1948 کی جو ریزولوشنز ہے، اور اس کے بعد جو ٹروس اگریمنٹ ہے، اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی تو ہے نہیں. افغانستان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت رشین فوجیں آئی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک مزاحمت شروع ہوئی تھی. اور افغانستان میں پاکستان ایک عرصہ سے، یعنی 1973 کے جو شوائد ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کو یہ لا کے تو ان کو ٹریننگ دیتی تھی. اور ان پہلے ٹریننگ حاصل کرنے والے لوگوں میں حکمت یار بھی ان لوگوں میں شامل تھے. تو حکمت یار صاحب کی اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جو ابھی بیان دیا نا اس نے، تو کسی جی نے تبصرہ کیا سوشل میڈیا پر بھی، جو ایک بار پراکسی ہوتا ہے وہ پوری عمر پراکسی رہتا ہے. ابھی بھی یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا ہے، اچھا. وہ اپنے مفادات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی سپیس کریٹ کر دے. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو جو طالبان ہیں یہ ایک طرح کا دیوبندی، سلفی، وہابی، اس سکول آف تھاٹ کا ایک مکسر ہے. ویئر ایز کہ افغانستان نے زندہ رہنا ہے تو نیشن سٹیٹ کے طور پر رہنا ہے، ان کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے امریکہ کی وہاں موجودگی میں طالبان کو سپورٹ کیا، وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے افغانستان کو اب رول نہیں کر سکتے.
حالانکہ انہوں نے رشیا کو گارنٹی دی، چائنا کو گارنٹی دی اور ایران کو گارنٹیز دی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چائنا جو جو ایران کو جو انہوں نے گارنٹیز دی تھی، ان کی وائلیشنز تو ہو گئی ہزارہ کا، اور ان کا تصادم ہو ہی گیا۔ تو یہ جو آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ طالبان فاتح ہوئے ہیں، طالبان فاتح نہیں ہوئے ہیں، بلکہ طالبان کے امتحان کا اب وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر انہوں نے وزڈم سے کام لیا، جس طرح کے ان کے ہمدرد ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کریں، اگر انہوں نے نہیں کی تو طالبان کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ان مشکلات اور مصائب کا سامنا، اور اب کی جو مشکلات اور مصائب ہوں گے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ اب ریجن میں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، وہ ان کا ایک اتفاق اس بات پہ ہے کہ وسیع البنیاد حکومت ہو، اور اس ملک کو یعنی افغانستان کو ایز نیشنل اسٹیٹ آگے بڑھنے کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ باقی تو طالبان کے نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ورلڈ کمیونٹی اوبلائج ہو کے، یعنی وہاں غذائی اور میڈیسنز اور یعنی کرائسس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان کے نام پہ جتنے بھی فورن ایڈز تھے وہ سارے جو ہے نا وہ منجمد ہیں، اور وہ مشروط ہیں اس بات پہ کہ افغانستان میں کس طرح کی حکومت قائم ہوگی۔ اور ابھی پاکستان نے جیسے مطالبہ ان سے کیا ہے کہ جی وہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، تحریک طالبان پاکستان، ان کو آپ واپس کریں، کیا وہ پاکستان کے اس مطالبے کو درگور اعتنا سمجھیں گے اور ان کو واپس کریں گے؟ میرے خیال میں اچھا ذرا وہ وضاحت کر دیں کہ پی ٹی ٹی فرق کیا ہے ان میں، تاکہ ناظرین کو بات جائے۔ آئیڈیالوجیکلی تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی جمہوریت کو نہیں مانتے، یہ بھی جمہوریت کو نہیں مانتے۔ لیکن اسٹرگل کس کے خلاف ہے؟ ان کی اسٹرگل جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں شریعہ نافذ کی جائے، وہ اس فوج کو، اس بیوروکریسی کو، اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو، اس کے پورے اسٹیٹ سٹرکچرز کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سے متصادم ہے۔ یہاں دوسرے لفظوں میں ان کے اسٹرگل پاکستان کے خلاف ہے، ان کی پاکستان کی۔ اسٹرگل پاکستان کا یعنی پاکستان سے خلاف سے مراد، اگر وہ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کو کوئی ڈسمنٹل کر دیں گے، یا وہ کوئی سکسیشنسٹ موومنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک شریعہ کو نافذ کرنے والی ایک ایسی فورس ہے جو بندوق کے زور پہ شریعہ کو نافذ کرنا چاہتی ہے، اور شریعہ بھی وہ جس کو وہ سمجھتے ہیں، نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے حامی جو ہے وہ یہاں مختلف شکلوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کابل پہ طالبان کا قبضہ ہوا تو کن کن لوگوں نے جو ہے وہ ایک جشن کا سا ماحول بنانے کی کوشش کی۔ البتہ جو سنجیدہ لوگ تھے، انکلوڈنگ آرمی چیف نے تو، پاکستان کے آرمی چیف نے تو یہ کہا کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چھٹے بٹے ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع رکھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ پاکستان کے ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز، ہارڈ کور جو فنڈامنٹلسٹ تھے، ریڈیکلز تھے، اور اسی طریقے سے آئی ایس آئی کی سپورٹ، اور ان میں وہ ہمیشہ پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے وہ اینٹی انڈیا رہی ہے، انڈین سینٹرک رہی ہے۔ افغانستان کو بھی وہ اسی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے کہ افغانستان میں کوئی ایسی حکومت نہیں بننی چاہیے جو انڈیا کے بارے میں بھی کوئی نرم گوشہ رکھتی ہو یا اس کو کوئی سپیس دینے کی حامی ہو۔ اصل میں پاکستان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان سے انڈین فٹ پرنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی مٹا دیے جائیں، اور وہ افغانستان کی حکومت کو اینٹی انڈیا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو، وہ پہلے بھی نہیں کامیاب ہوئے، جبکہ اس وقت کی جو ملا عمر کی قیادت، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا یعنی ایکسپوئر سوائے پاکستانی بیوروکریسی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ تو طالبان وہ ہیں جنہوں نے مہینوں جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو ہارڈ کور لیڈرشپ میں فال کرتے ہیں، تو سو دیٹ یہ پاکستان کے پراکسی بن کے نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور اچھا، دوسری بات یہ شوق صاحب یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اور یہ بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ طالبان اپنی آئیڈیالوجی پر کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ اس میں چینجز لانے کے لیے یعنی دوسروں میں اس پر ان کا انکار ہوگا. یہاں پر ایک انڈین رائٹر ہیں وجے سپانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان از آفٹن کالڈ دی گریو یارڈ آف امپائرس، دی کنٹری رسک بیکمنگ اے گریو یارڈ آف ڈیموکریسی ایز ویل. تو یعنی آپ اس سے آپ کمنٹ کریں کہ اس پر بھی کیا بھی ڈیموکریسی کا بھی گریو یارڈ بن جائے گا یہ؟ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ جاری کرنا کسی خطے کے بارے میں جہاں بہت سارے لوگ خاص کر کے اس وقت جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جو قائم مقام اپنے آپ کو صدر کلیم کرتے ہیں، عمار اللہ صالح، تو انہوں نے کل بی بی سی کے ہارٹ ٹاک میں جس طرح جن عزائم کا اظہار کیا، تو انہوں نے تو کہا کہ ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک ڈیموکریسی اور دوسرا پیس. ایک ہم ڈیموکریسی کی نہیں، ان کی اپنی اسٹائل کی ہوگی نا. ڈیموکریسی میں تو ان کا اپنا ورژن ہوگا کوئی پھر. نہیں، ورشن ان کا اپنا جو ہے وہ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ظاہر ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ایسے عبوری دور سے گزر رہا ہے جہاں کئی عرصے سے ایک مسلح جنگ ہے. اس جنگ میں اس طرح کے ایلیمنٹس کا پیدا ہونا، جو پیس کی بات کرتے ہوں، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں، ان میں ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر اور افغانستان کی کو ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر ایمرج کرنے کی خواہش، ڈریم رکھنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو طالبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی سے بھی زیادہ میجورٹی جو ہے وہ 80% تقریباً وہ لوگ ہیں جو نسلی اعتبار سے پشتون ہیں. ریسٹ آف دا جو وہاں تاجک ہیں، وہاں ازبیک ہیں، وہاں اور نسلوں کے بھی لوگ ہیں، جو تقریباً افغانستان کی کل آبادی کا 45% ہے. پشتونوں کو only 5% برتری اصل ہے نیومیریکلی، لیکن پشتونوں میں بھی بہت سارے پروگریسیو نیشنلسٹ پشتون ہیں جو اپنے ملک کو فری دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے کلچر کا تحفظ چاہتے ہیں، جو اپنی زبان کا تحفظ چاہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں وہ موجود ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب افغانستان جو ہے وہ 2000 سے پہلے کا افغانستان بحال ہو جائے گا، اور اگر اس طرح کے بحال کرنے کی کوشش کی تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور یہ ڈیموکریسیز کا قبرستان نہیں بنے گا. یہ اگر قبرستان اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان تمام لوگوں کی جن کی جمہوری خواہشیں ہیں اور جنہوں نے افغانستان کے معاملات میں کسی نہ کسی شکل میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ ان کی مسٹیکس ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان مسٹیکس پہ ذرا نظر ثانی کریں، اپنے ان عملوں پہ نظر ثانی کریں کہ کہاں کہاں مسٹیکس ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ نیشن بلڈنگز کے لیے جس طرح کا ماحول ہونا چاہیے تھا وہ ماحول نہیں افغانستان میں بنایا جا سکا، لیکن ان 20 سالوں کے اندر جو سٹرکچرز وہاں بنے ہیں، لوگوں نے ایک مڈل کلاس بھی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے نسبتاً ایک بہتر آزادی کا ماحول بھی دیکھا ہے. وہ لوگ کسی صورت میں بھی قرون وسطیٰ کے اس عہد کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے پاس بندوق ہے، ایک ریگولر آرمی نے سرنڈر کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے نیشنل فلیگ کو لے کے جلسے، جلوس، مظاہرے، اس کے جو ہے نا کہیں نہ کہیں اس اپنے جذبات برہمی کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1990 میں یا 94 میں یا 95 میں، حتیٰ کہ 2000 میں بھی ڈائسپورا افغانی جو ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا، اتنا آرگنائز نہیں تھا، کیونکہ ہجرت کا ایک مسلسل عمل شروع تھا. اب تو ڈائسپورا جو ہے وہ افغانی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائز ہو گیا ہے. اب ان کے ڈیمونسٹریشنز کو دیکھیں، اب ان کے نعروں کو دیکھیں، ان کی سپیچز کو دیکھیں، تو وہ ایک ترقی یافتہ افغانستان کے گرد گھوم رہا ہے. تو اور دوسرے لفظوں میں نیشن اسٹیٹ بننے کی طرف سفر ہے ان کا جاری.
एग्जैक्टली। और जो लोग इस अमल से कुछ किसी मायूसी का इजहार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपने तारीख के मताले को थोड़ा बहुत है दोबारा जो है वो तारीख के पन्नों को पढ़ना चाहिए। बात का खतरा तो नहीं है कि वो अपना जो है जिस तरह का उनका इनकलाब है या जो आइडियोलॉजी है इसको वो एक्सपोर्ट करेंगे? देखें, उनके उनमें से एक सेक्शन तो ऐसा है कि जो बहुत रेडिकल है। उनकी क्यादत जो है वो शायद उतनी रेडिकल अब नहीं रही है, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी जो सेकंड और थर्ड टीर है, जिनकी ट्रेनिंग ही यही रही हुई है और एक मुसलसल लड़ाई के अमल में वो जिंदा रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे। लेकिन एक बात जिस पे जो है वो आप कह सकते हैं कि अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से मौजूदा जो तालिबान की क्यादत है इससे इख्तलाफ नागजीर है, वो ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर इन मुल्कों से ताल्लुक रखने वाली जो रेडिकल ग्रुप्स हैं जो वहां मौजूद हैं, और अशरफ गनी के दौर में किसी न किसी शक्ल में उन पे हार्डशिप थी, कुछ जेलों में थे। आप देखें ना कि हमारे भी उधर से आज़ाद कश्मीर का एक साहब हैं उधर अजीरे से ताल्लुक रखने वाले, वो जेल से रहा होके तो पहुंचे हैं मोटरसाइकिलों के जुलूस में हजीरा की तरफ रवाना हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना की कंसर्न्स जो है वो भी उगार्स के मुतल्लिक है, सेंक्योंग के मुतल्लिक है, और ये बॉर्डर्स वो बॉर्डर्स है। यहाँ पर मैं इसमें ये चाइना का मेरे सिलसिले में भी मेरे पास सवाल है। हम्म, मसलन यानी अब अमेरिका चला गया तो एक वैक्यूम तो पैदा हुआ। वो कहते हैं हम्म। कि इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है चाइना उठा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये कंसर्न है कि जो टर्किश इस्लामिक पार्टी है क्या तालिबान उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे या क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसे उनके अलाई थे अगेंस्ट गनी गवर्नमेंट। देखिए, एक चीज डॉक्टर साहब बात यह है ना कि चाइना के जो हुकूमत है और जो पार्टी वहां बरसर इक़्तिदार है, उनमें और तालिबान में जो फर्क है ना, वो जमीन और आसमान का है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि चाइना के लिए जो बेहतर सूरत हाल थी, इन इन माय ओपिनियन, कि जब अमेरिका था तो वहां बजाय एंटी अमेरिकन फोर्सेस को सपोर्ट करने के उस वक्त चाहिए था कि अफगानिस्तान के सिस्टम को जरा बेहतर बनाने के लिए चाइना को कंट्रीब्यूट करना था। अपेरेंटली तो ये बड़ा लगेगा कि अब चाइना को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रही है, अब अफगानिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर सी पैक जो के रूट्स जो है ना और रोड जो है वो जाके तो मास्को तक पहुंचेंगे। ये इतना आसान नहीं है। जिस जगह उन्होंने इतने मान से 46 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया था, आज वो इस तरह है जैसे सर्दी के मौसम में बर्फ जम जाती है। और आप ये देखें कि ग्वादर के अंदर आज मुसलसल एक हफ्ते से अगेंस्ट चाइना कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, सही है। वो शदीद किस्म के डेमोस्ट्रेशन, यानी एक डेमोस्ट्रेशन वो होते हैं ना जो जो एक आप कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी के डेमोस्ट्रेशन होते हैं, नारे लगा दिए, तकरीरें कर ली। ये बहुत शदीद शदीद नाराबाजी है एंटी चाइना, पहली दफा। उसमें शौकत साहब आप ये भी है ना, देखिए ना जो उनके फिशिंग ट्रॉलर्स हैं वो बेशुमार आए हुए हैं, तो जो लोकल लोग थे उनके लिए तो प्रॉब्लम बन गया ना, जितनी फिश होती है लोकल, वो पकड़। बिल्कुल, वो उनका उनका जुलूस निकालना, उनका जलसा करना, उनका मुतालबा, उनका अमेरिका अपने चाइना के खिलाफ नारेबाजी, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। असल मसला ये है कि वेयर इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वेयर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ आपको नजर नहीं आता। यहाँ जिन जिन मुल्कों के, यानी अमेरिका के मफाद मफाद हो तो जो 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 केमाड़ी है, केमाड़ी से ट्रैफिक चलती है तो काबल तक पहुंचती है, इसला लेके, फूड लेके, हर चीज रास्ते में हिफाजत करनी इनका है और पैसे लेना। तो एज स्टेट, पाकिस्तान एज स्टेट, सॉरी टू से, इज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्रीमेन। अच्छा मेरे इसमें यही शौकत से वजह है कि थोड़ा सा अब और दूसरा मुतालबा अब चाइना ने बहुत शिद्दत के साथ कर दिया है कि यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें वो एक सॉरी उस लिथियम नाम, है, लिथियम है। लिथियम लिथियम हम्म, लिथियम की जो एक कान है, वो ये कहते हैं कि अब इसको आप हमारे हवाले कर दें। हम्म,
اور ہم یہاں سے اور نکالیں گے کچھ دوسرے ریسورسز بھی ہیں لیتھیم کے علاوہ بھی کچھ اور ریسورسز ہیں. نہیں اور ریسورسز تو وہاں گولڈ ہے، بڑے مطلبیہ کی چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس لسٹ ہے اس کی. ہاں. لیتھیم کو انہوں نے پن پوائنٹ کر کے کہا کہ اب یہ تو لیں گے، ہوں. اور ساتھ میں انہوں نے بہت واضح پاکستان کو کہا ہے کہ آپ کو ہمارے قرضے واپس کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے انہیں یہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں انہیں کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی انویسٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. اور یہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح. بالکل ایگزیکٹلی پاکستان کے کچھ دانشوروں نے تو چائنا کو ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بلکہ انہوں نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ بدتر کمپنی جو ہے نا وہ ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا پیچھے پھر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب سی پیک بنا تھا تو کہتے تھے جی گوادر کے لوکل لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. اب فائدہ ان کو یہ کیا پہنچ رہا ہے کہ ان کو فشنگ رائٹس بھی ختم ہو گئے ان کے، اور چائنا والے آتے ہیں وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں تو یہ بیچارے سفرنگ آ رہی ہے. تو ان ادر ورڈز گوادر انسٹیڈ آف پرووائڈنگ اینی فیسلٹیز یا ان کو پرو پیپل کوئی پالیسی بنتی، یہ تو اینٹی پیپل ہو رہا سب کچھ، لوکل پیپل جو ہے. ایگزیکٹلی تو اسی لیے تو مظاہرے ہو رہے ہیں، اسی لیے تو پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ کہا جا رہا ہے، اسی لیے یہ. اور حتیٰ کہ دیکھیں یہ تو بلوچستان کے تو یہ ریناؤن سورسز ہیں جن کو چائنا ایکسپلائٹ کر رہا ہے دن دیہڑے، کوئی وہ کوئی چھپ کے نہیں، جیسے ہمارے رات کے اندھیرے میں نہیں ہو رہا، سامنے ہو رہا ہے. رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں ہو رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں نیلم ویلی میں تو رات کے اندھیرے میں جو ہے نا انہوں نے وہاں کے سارے جو منرلس تھے اور مختلف جو داتیں تھی اور جو پتھر تھے ان کو نکال لیا. کوئی آزاد کشمیر حکومت کو ایک آنے کا ریونیو بھی نہیں دیا گیا. لیکن یہاں تو ریونیو کا تو کوسچن ہی نہیں ہے، یہاں تو چائنا ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ نے جو ہمارا قرض لیا ہوا ہے اس قرض کے بدلے جس میں ہم اپنا سود منہا نہیں کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ایک ایسی صورتحال ہے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک بری صورتحال میں ہیں. البتہ جن لوگوں کو نہ نیشنل اسٹیٹ سے نہ عصر حاضرہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی، اگر سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے تو وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر ہم عوام سے اپنا کوئی مینڈیٹ نہیں لے سکتے. ایسے لوگ جو ریاستی اقتدار کے اندر ایک صحت مند کمپٹیشن کے تحت نہیں جانا چاہتے وہ لوگ جشن بنا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو نیشنل اسٹیٹ پہ یقین رکھتے ہیں، جو بین الاقوامی معاہدوں کو اور خاص کر کے جو ہے نا وہ انسانی حقوق کے اس چارٹر کو، یونائٹڈ نیشنز کے رول کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اس سچویشنز کو ایک ورس سچویشن وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان تو پھر بھی سروائیو کر جائے گا کیونکہ اس کے اڑوس پڑوس میں جو ملک ہیں وہ اس کی ٹیک کیئر کریں گے. لیکن پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا جو دانشور طبقہ ہے وہ حد تک متفکر ہے، ان کو کنسٹینڈ ہے کہ آیا ہمارا ملک جو ہے وہ سروائیو کر سکے گا بھی یا نہیں کر سکے گا. یہ کوئی کسی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہے، وہ ان حالات کا تجزیہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں یعنی سویلین حکمران جس میں عمران خان، وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر تجارت کو ایک آغاز کے طور پر لینا چاہتے تھے. عمران خان صاحب نے اس راستے کے اندر وہ رکاوٹ بنے اور نے کہا کہ ہم کوئی تجارت نہیں کریں گے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بداعتمادی کی وہ جو دیواریں ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ اسی طرح کھڑی ہیں. اور آج بھی جو سطحی سوچ کے مالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر انڈیا ہار گیا. وہی اتنے بڑے ملک کو جس کا ریونیو اتنا ہے وہ 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سے کتنا ایک اس کو سیٹ بیک ملے گا. یہ تو الٹیمیٹلی جو بھی سنجیدہ حکومت آئے گی اس کو تو فورن ڈونرز کی ضرورت پڑے گی جو وہاں انویسٹ کر کے ان کے انفراسٹرکچر میں ان کی مدد کریں. اور جب کبھی بھی بندوق چھوڑ کے کسی نے بھی سوچا تو اس میں تو وہ انڈیا کو ایک دوست کے طور پہ دیکھیں گے اور جنہوں نے ان کے ہاتھ میں بندوق تھما کے ان کی نسلوں کو تباہ کیا
وہ تو اس وقت ان کو دوست نہیں سمجھیں گے، اور یہ انفارچونیٹ यहाँ ہے पर کہ सवाल یہ ये آج بھی सवाल ये पैदा होता है शौकत साहब, جی भाई टीटीपी जो है ना वो भी एक थ्रेट के तौर पर मौजूद है पाकिस्तान के लिए, ठीक है जी। अच्छा, और यानी जो कुछ ग्वादर में हो रहा है या बिकॉज ऑफ द सी पैक, जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स थी उन्होंने पूरी नहीं की, कर्जा नहीं दे सकते, तो इसका मतलब यह है कि अभी यानी प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पता नहीं इमरान खान गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दैट और नॉट। دیکھیں عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ جو سوچ اور فکر یا ان کی جو اویئرنیس ہے اس پہ تو مجھے معاف کریں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو آدمی اپنے ذاتی پسند ہے، میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہوں اور ذاتی بغض میں کہ وہ اپنی ریاست کے تقاضوں کو بھول جائے، اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم اپنا رول بھول جائے، اور وہ صرف ایک انتقام کی لاٹھی لے کے آگے بڑھ رہا ہو، تو آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر جو باقی حالات ہیں، ان کا ملک جس طرف جا رہا ہے، اس ملک کے بارے میں وہ کوئی سنجیدہ سوچ رکھتے ہیں؟ سنجیدہ سوچ رکھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ ریکنسلیشنز کرتے ہیں، آپ براڈر بیس اتحاد بناتے ہیں، اپنی اس اپوزیشن کو جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، آپ کو نیومیریکلی 5-6 لوگوں کی برتری حاصل ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مینیج کر کے دی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی جینون لیڈر ہو جس نے اپنے تہیں یہ سارا الیکشن جیتا ہو، جو اپنے تہیں الیکشن جیتتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جڑت اور اتحاد کی کوششیں کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے عہد حکومت میں ایک وتیرہ بنا دیا کہ مخالفین کو صرف جیلوں میں بھیجنا ہے، ان پہ طرح طرح کی، اور پھر اپوزیشن کیا، آپ ساری وائسز کو میڈیا سے لے کے تو جوڈیشری تک کا جو حال ہے، آپ پاکستان کی جوڈیشری کو دیکھ لیں، تو جس ملک کے اپیکس کورٹ کا یہ عالم ہو کہ ججز بام دست و گرباں ہیں، اور وکلا جو ہے وہ آپ اگر ان کے بیانیوں کو دیکھیں، ان کی تقاریر کو سنیں، اور جس ملک کا وزیر قانون جو ہے وہ عدلیہ کو تقسیم کرنے پہ لگا ہوا، وکلا کو تقسیم کرنے پہ لگا ہوا، یعنی یہ انٹیلیجنس آف دا سوسائٹی ہوتی ہے، جو دماغ ہوتا ہے کسی ملک کا، آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے۔ ایسا ملک جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، آگے چل سکتا ہے، وہ کوئی ترقی اور بہتری لا سکتا ہے؟ شکریہ، جو ابھی آپ نے بات کہی ہے نا عدلیہ کے حوالے سے، تو اس میں کسی نے تبصرہ کیا سوشل میڈیا پر، کہتے ہیں جو بات مان لے اس کا پلاٹ نکل آتا ہے، جو بات نہ مانے اس کا کورونا پازیٹیو نکل آتا ہے۔ بالکل، یہ جس کسی نے بھی تبصرہ کی ہے، ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی چھٹی حص اور حصے مزہ لاجواب ہے اور خراج تحسین کے اصل میں بات یہی آتی ہے کہ مسئلہ یہ آتا ہے بھی، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو پرابلمز آتے ہیں یا سول وار ہوتی ہے یا ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، تو ہم بھی اسی خطے میں رہتے ہیں، اثر ہم پر بھی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو پرواہ نہیں ہے، جو رولنگ ایلیٹ سے مطلب پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے یعنی باریاں لگا رہے ہیں۔ مثلا عمران خان صاحب کو ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کسی نے یہ بھی کہا تھا جی، اس نے ایک اچھی بات ہے عمران خان کے وزیروں کی، وہ 5-6 مہینے لگاتے ہیں، اپنے پیسے بناتے ہیں، پھر دوسرے کے لیے جگہ خالی کر لیتے ہیں، وہ بناتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اینی وے لیٹس کم ٹو یعنی جموں کشمیر، یہ بتائیں کہ ہمارا پرائم کنسرن تو جموں کشمیر ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی اچھا کہے یا برا کہے ہمیں، کیونکہ ہمارا خطہ ہے ڈیوائیڈڈ ہے، وی ہیو بین سفرنگ سنس 1947۔ تو یعنی طالبان کے آنے سے جموں کشمیر پر کہ کیا اثر پڑے گا، خواہ وہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، جس کو سو کالڈ آزاد کشمیر کہتے ہیں، یا اس سائڈ کا کشمیر ہو، کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان کے زیر انتظام یا پاکستان کی پیریفریز کے اندر ہیں، ان لوگوں کو تو یہ تو 70 سال سے ان تجربات سے گزر رہے ہیں، اور چونکہ آزاد کشمیر تو مستقل ایک لانچنگ پیڈ رہا ہے ایسی فورسز کا، ملیٹنسی کا۔ ملیٹنسی کا، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر جو ٹریننگ کا تھا، ٹیرر کا تھا، وہ موجود تھا، تو لہٰذا گلگت بلتستان والوں نے بھی اس فرقہ واریت کو بھگتا ہے، تو وہ تو جانتے ہیں، آزاد کشمیر والے بھی جانتے ہیں، اور ہم پہلے سے ہی ایک ورس پوزیشن میں ہیں، لہٰذا مینٹلی یہاں لوگ اس کو کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے۔
اس حصے کے اندر جو بھارت کا نظام ہے وہاں بھی اس کے اثرات پڑیں گے، چونکہ وہ لوگ، اور خاص کر کے 2019 کے بعد، کیونکہ ابھی تک انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اقدامات سے ایسا کوئی جنکشن نہیں دے سکی جس سے کہ ریاست جموں کشمیر کی کا وہ طبقہ جو بی جے پی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یا اینٹی بی جے پی ہے، ان کو کسی قسم کا انہوں نے اسپیس دیا ہو، کوئی گڈ ول جنکشن دیا ہو سوائے ایک آدھ میٹنگ کے، تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ جو ہے وہ کسی وقت بھی اس طرح کی موومنٹ کا ایندھن بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہو اگر 88 میں فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈھا نہ دی جاتی تو شاید جو این سی تھی وہ اس ملیٹنسی کو کاؤنٹر کر سکتی تھی، کیونکہ جس وقت یعنی آرمی یا پولیس یہ دو انسٹیٹیوشن کافی نہیں ہوتے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک پولیٹیکل فورس چاہیے ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو ڈیڈیکیٹڈ ہو، جو اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اگر 88 کی ملیٹنسی میں سب سے زیادہ جو لوگ سفر جنہوں نے کیا ہے یا جنہوں نے جان سے ہاتھ دھوئی ہے، وہ سیکولر ایلیمنٹ تھا، وہ پروگریسو ایلیمنٹ تھا، وہ این سی کا کیڈر زیادہ تھا۔ ہمارے ہاں تو ویسے جو ہے نا وہ پنڈت بھائی جو ہے وہ بہت وہ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ان کی بھی سفرنگ ہوئی ہے، وہ بھی اس کا نشانہ بنے ہیں، لیکن اگر آپ پوری رپورٹ کمپائل کریں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پروگریسو کارڈر مارا گیا، ڈیموکریٹک کارڈر مارا گیا، اور یہ ایک پالیسی تھی جس پالیسی کے تحت ان کو مارا جا رہا تھا، اور انڈین آرمی اور پاکستان آرمی کا اس بات پہ کنسنسس تھا کہ یہاں سے لیڈرشپ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو خوش قسمت تھے جو باہر چلے گئے، اور آج تو کتابیں بھی آ چکی ہیں جو لوگوں کو ملیٹنٹ کو ترغیب دیتے تھے کہ بھئی آپ ہم پہ کیوں حملے کرتے ہیں، یہ لیڈر جو ہیں جن نے یہ مسئلہ پیدا کیا ان پہ حملے کریں۔ تو سو دیٹ مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا جو میں سمجھتا ہوں کہ لیک ہے اور اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ایک ایسی حکومت ہے جو یا تو ووٹ بینک کی اسیر بنی ہوئی ہے، تو یا مذہبی اس میں انسپریشنس ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی آدمی کو اگر ایک مذہب کی انسپریشن ہے تو وہ دوسرے مذہب کو اپنا دشمنی سمجھتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 22 کروڑ مسلمان جو ہے وہ انڈیا کے اندر بستے ہیں، ریاست جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے، اور وہاں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ان کو مسلسل پش ٹو دا بال کرتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی یہ کس کے ہاتھوں میں جائیں گے؟ فاروق عبداللہ نہیں رہے گا، عمر عبداللہ نہیں رہے گا، محبوبہ مفتی نہیں رہے گی، لیکن ان کا کیڈر تو رہے گا، اور وہ کیڈر جس وقت آپ ان کو لیڈروں سے محروم کر دیں گے تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ طالبان بنے یا کمیونسٹ بنے، یو نیور نو۔ تو جو حکومتیں جو ہے جن میں اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے، وہ حکومتیں اپنے عوام کے جو داخلی مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو تضادات ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ ملیٹنسی کا ایک نئی ویو آنے کا اندیشہ موجود ہے۔ لوگ اس سچویشن سے ایسے ہی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرجنگ کے عہد کے خاتمے کے بعد جو ایک نئی ویو چلی تھی، تو اس ویو کے اثرات ہر خطے کے اندر پڑے تھے، آزادی آزادی کے جو نعرے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہے، چونکہ وہاں آلریڈی اس طرح کے گروپ آپریٹ کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے، اسی طریقے سے حزب المجاہدین ہے، کہیں ایک مذہبی پارٹیاں جو ہے جماعت اسلامی ہے، تو یہ پارٹیاں تو پہلے سے ہی ایک گراؤنڈ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اوپر سے اگر وہ ایلیمنٹ جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، رائٹس کی بات کرتا ہے، اگر آپ اس کو بھی مارجنلائز کر دیں گے تو پھر کون پل کا برج کا کام کرے گا؟ شوق صاحب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے آپ نے کہہ دی کہ یعنی آپ کے ویو میں ملیٹنسی کی نیو ویو آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات میں ٹورڈز دی اینڈ جو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، وہ آپ پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہندوستان جو ہے دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا اس وقت جو صدر ہے وہ
انڈین ہے, ٹھیک ہے جی, جی اور بڑی مارجن سے جیتا انڈیا تھا. ہے جی, انڈین نہیں, وہ انڈیا ہے. انڈیا, چلو انڈیا, ٹھیک ہے, انڈیا, اچھا انڈیا ہے. اور اس کے بعد جو بڑا ادارہ اس کے بعد کوئی آتا ہے تو وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ٹھیک ہے جی. تو آج یعنی جسٹس دلویر بنداری وہ جو ہے انڈر 93 ووٹ سے انڈر 93 ووٹ تھے, ٹوٹل تھے 183 لے کر وہ اس کے بھی صدر بن گئے. یعنی دو بڑے ادارے ہیں, سیکورٹی کونسل میں کا بھی انڈیا کا بن گیا ہے اور یہاں کا بھی انڈیا کا بن گیا ہے. تو یہ کس طرح کی آئسولیشن ہے؟ سر بات یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں جا کے تو ناچنا شروع کر دے یا تقریر کرنا شروع کر دے تو کس نے اس کا نوٹس لینا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان آپ دیکھیں کہ گرے لسٹ میں ہے. پاکستانیوں کو یہی بتا رہے ہیں نا کہ یہ سب انڈیا کی ڈپلومیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہاں پاکستان کو سلامتی کونسل میں نہیں بولنے دیا, سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ان کو نہیں, باوجود درخواست کے اس کو مسترد کر دیا گیا. پاکستانیوں کو کیا بتاتے ہیں کہ انڈیا نے ہمیں نہیں بولنے دیا. تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ سیکورٹی کونسل کا یہ ادارہ 15 ملکوں پہ مشتمل ہے, ٹھیک ہے. اس وقت انڈیا جو ہے وہ نان پرماننٹ ممبر کے طور پر اس کی صدارت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کی یعنی امریکہ, برطانیہ, رشیا, چائنا, ان کو آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں لگ رہا کہ جس کے لیے وہ اٹھ کے کھڑے ہوں. یہ کوئی اکیلے انڈیا کا تو فیصلہ نہیں ہے. انڈیا کی یہ خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس خواہش کی تائید کتنے نے کی؟ سارے جو سیکورٹی کونسل کے ممبر ملک تھے ان سب نے کہا. تو آپ پرماننٹ ممبر جو ہیں ویٹو پاور ہے ان کے پاس, ان کی بھی حمایت حاصل ہے. ظاہر ہے, مطلب یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ نہیں آپ کو ہم نہیں مدعو کرتے, آپ کو نہیں ہم تقریر کرنے کا اجازت دیتے, تو میسج تو کنوے جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے کیا, لیکن پریزیڈنٹ کو مینڈیٹ کس کا تھا؟ ان سارے ممبر ملکوں کا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ پاکستانیوں کے اس طرح کے بے پرگیاں اور اس طرح کے بے سروپا دعووں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں انڈیا کی مانے یا نہ مانے, لیکن انڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ عالمی برادری میں بہت زیادہ ہے. اور ٹھیک ہے, عالمی برادری جو ہے وہ جہاں ہیومن رائٹس کا ایشو آتا ہے تو اس میں وہ ایکولی انڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کشمیر کے ایشو پہ بھی. لیکن انڈیا کا اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. انڈیا کے اندر جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ دے آر ویری مچ فنکشنل. وہاں جو ہے وہ رول آف لا جو ہے وہ موجود ہے, لوگوں کا فیتھ ہے اپنے اداروں پہ, اپنے سپریم کورٹ پہ. جو حال پاکستان میں ہو رہا ہے تو وہ انڈیا کا حال نہیں ہے, مچ بیٹر صورتحال ہے. اور لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا اور انڈیا کا کوئی کمپیریزن کیا ہی نہیں جانا چاہیے. وہاں ایک وائبل ڈیموکریسی, آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم, وزیر داخلہ, ساری کیبنٹ جا کے ایک اسٹیٹ کے اندر کمپین کرتے ہیں اور اس کمپین میں وہ شکست کھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پھر گولیاں چلائی ہوں یا لوگوں کو گرفتار کر لیا ہو, لوگوں پہ ناجائز قسم کے جو ہے نا وہ مقدمے قائم کر دیے ہوں, یا جو ہے نا, یا جو الیکشن سیل کے جو الیکشن کے بندے ہیں وہ سارے اغوا کر دیے جائیں. ممتا بنرجی دن دہاڑے جیتی ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے کم از کم وہاں 100 کے قریب ریلیز کو خطاب کیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان الیکشن جیتنا بی جے پی کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن وہاں الیکشن ہار گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نتائج کو نہیں مانتے. اچھا شوق صاحب, ٹورڈز دی ویری اینڈ دیکھیں یہاں پر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کنٹرول ہو گیا طالبان کا, لیکن داعش والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان کو قبول نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا, وہ بھی دوسروں میں تیاری کر رہا ہے. تو اس کا کوئی فال آؤٹ ہوگا؟ بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بہت بڑا فال آؤٹ ہوگا. اور خاص کر کے جو نن پشتونز ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی ری گروپنگ کرنی ہے اور وہ مزاحمت کریں گے بڑے پیمانے پہ. اگر طالبان نے جو ان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ ویسچوئل بنیاد حکومت قائم کی جائے, اس میں تمام سیکشنز کو لیا جائے اور الٹیمیٹلی افغانستان کی سروائیول
کا دارمدار اس بات پہ ہے کہ عبوری مدت کی حکومت جو ہے وہ الیکشنز کو انشور کرے. اور طالبان نے جب یہ کہا کہ ہم ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے اس رویے کی مذمت کتنی ہوئی ہے. حتیٰ کہ رشیا نے بھی کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے بارے میں, حالانکہ رشیا کی ڈیموکریسی کو ویسٹ والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ کوئی مطلب وہ امریکہ یا برطانیہ یا بیلجیم کے ماننے اور نہ ماننے کا سوال نہیں ہے, لیکن کم از کم جو ان کا صدر ہے وہ الیکشن کرواتا ہے, اس میں لوگ ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے شاید اس میں وہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو جو یورپ کے اندر جو جمہوری ادارے ہیں ان کی ہو, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا اس طریقے سے تذلیل کرنا یا اس سے اس طرح انکار کرنا, یہ تو جاپان, یہ تو چین جیسا ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ کہے. وہ ڈیموکریسی کے اندر مختلف انداز تو اختیار کر سکتا ہے, مختلف تعبیر و تشریح تو دے سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم چین کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی کو کبھی نہیں آنے دیں گے. شوق صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے ڈسکشن سنی, شوق صاحب نے پوری سچویشن کا احاطہ کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ شوق صاحب کو میں نے سوال پہلے نہیں بتائے تھے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی نہیں سوال پہلے پتا ہونا چاہیے. میں نے ان کو سوال میرے پاس تھے, ابھی سوال کچھ رہ گئے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگین آئی شوڈ سے کہ you have right to disagree with us. You have your opinion, we have our opinion. But we should learn to respect each other's opinion. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے, do not hesitate to subscribe it. And if you have any questions, please do ask. And I will request Shokul Kashmiri Sahab to come back again. Thank you very much, Janab Shokul Kashmiri Sahab. My pleasure.